बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट मोमेंट इमरान सीरीज़ की किस्त नंबर 7 में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। सीरीज़ की तरफ बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। कर्नल शर्मा पलासन पहाड़ी के ऊपर बने हुए खसूसी अड्डे के अंदर अपने मखसूस सिक्योरिटी कैबिन में बैठा हुआ था। वो लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था। इसके सामने ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था और वो इस वक्त दोनों हाथों से अपना सर पकड़े इस तरह बैठा हुआ था जैसे वो इंतहाई परेशान हो कि अचानक कैबिन में एक डेढ़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ तो कर्नल शर्मा ने चौंक कर हाथ हटाए और आने वाले को देखा तो फिर एहतरामन उठ खड़ा हुआ। क्या बात है कर्नल शर्मा, क्या परेशानी है? डेढ़ उम्र आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। कोई परेशानी नहीं है सर, काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ शागल ने मुझे परेशान कर दिया है। कर्नल शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? कौन शागल? क्या कह रहे हो? आने वाले ने चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और मेज़ की साइड पर पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। तो कर्नल शर्मा भी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ शागल जनाब, इससे अभी ट्रांसमीटर पर बात हो रही थी। इसने सवालात करके मेरा नाटका बंद किया है। वो किसी सूरत मुतमईन नहीं हो रहा था। कर्नल ने मुदबाना लहजे में कहा। लेकिन मसला क्या है? काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ का तुमसे रब्ता और ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू क्यों और किस सिलसिले में हो रही है? आने वाले ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। सर, आप तो अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए आपको इन बातों का इल्म नहीं है। वादी मुश्कबार के मुजाहिदीन से जो मशीन हासिल करके यहाँ पहुँचाई गई है और जिसकी मेमोरी अलहदा करने पर काम हो रहे हैं, ये इसका सिलसिला है। कर्नल शर्मा ने कहा। इसका सिलसिला? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, तुम ज़रा तफसील से बताओ। इस बार इस डेढ़ उम्र ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सर, पहले सदर साहब की कॉल आई। उन्होंने बताया कि इस अड्डे को तबाह करने की गर्ज से बादशाह सीक्रेट सर्विस यहाँ पलासन अड्डे पर पहुँचने की कोशिश में मसरूफ़ है और काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ इनके खिलाफ यहाँ काम कर रहा है। इसलिए मैं काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ से मुकम्मल तावन करूँ। इसके बाद मेरी शागल साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि बादशाही एजेंट किसी पुरसरार रास्ते से पहाड़ी के अंदर से किसी कुदरती क्रैक के ज़रिए अड्डे तक पहुंचने वाले हैं। मैंने इन्हें बताया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन भी हो तो वो अड्डे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये अड्डा रेड ब्लॉक से बना हुआ है जिस पर एटम बम भी असर नहीं कर सकता और उस अड्डे के दरवाजे तक वो नहीं पहुँच सकते क्योंकि बाहर इंतहाई खौफनाक सर्दी है और अगर पहुंच भी जाएं तो हम अड्डे के अंदर से इन्हें बर्फ़ तोड़कर गहरी कराइयों में गिरा सकते हैं। उन्होंने मुझे मुतात रहने के लिए कहा तो मैं मुतात हो गया और मैंने अड्डे के दरवाजे के सामने वाले हिस्से को स्क्रीन पर ओपन कर दिया। और जनाब, फिर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अचानक एक औरत और 5 मर्द आम सी फौजी वर्दियों में बर्फ़ पर चलते हुए अड्डे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। वो मखसूस लिबासों में भी ना थे। इसके बावजूद यूँ लग रहा था जैसे खौफनाक सर्दी का असर इन पर ना हो रहा हो। मैंने इन्हें देखते ही फ़ौरन मखसूस चार्जर इस्तेमाल किया और इन्हें गहरी खाई में गिरा दिया। इसके बाद मैंने शागल साहब को कॉल करके इस बारे में बताया तो वो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गए कि वो अभी और इसी वक्त लाशें इस खाई से निकालेंगे और मैं रास्ता ओपन कर दूं। लेकिन सर, आप जानते हैं कि रात के वक्त वहां जाना मौत को दावत देना है, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। वो बड़ी मुश्किल से माने हैं कि सुबह को ये कार्रवाई की जाए। वो मेरा पीछा ही ना छोड़ रहे थे। इनके सवालों के जवाब दे दे कर मैं तंग आ गया था, इसलिए कॉल ऑफ होने पर मैं दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठा हुआ था। कर्नल शर्मा ने तफसील बताते हुए कहा। क्या ये लोग MV3 हेलीकॉप्टर पर आए थे? डेढ़ उम्र ने कहा। लेकिन इससे पहले कि कर्नल शर्मा कोई जवाब देता, सामने पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो कर्नल शर्मा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल शर्मा बोल रहा हूँ। कर्नल शर्मा ने कहा। यस सर। डॉक्टर राठौर मेरे ऑफिस में तशरीफ़ फरमा है। दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद कर्नल शर्मा ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर डेढ़ उम्र की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, डॉक्टर राठौर बोल रहा हूँ। डेढ़ उम्र आदमी ने कहा। गुड, ठीक है, काम जारी रखो, मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद डॉक्टर राठौर ने कहा और फिर रिसीवर खुद ही करेडल पर रख दिया। हाँ, क्या वो लोग हेलीकॉप्टर पर आए थे? डॉक्टर राठौर ने दोबारा कर्नल शर्मा से मुखातब होकर कहा। नहीं सर, वो पहाड़ी की अंदरूनी तरफ से बाहर आए थे और नीचे से पैदल ऊपर पहुंचे थे। कर्नल शर्मा ने कहा। ये कैसे हो सकता है कि इस कदर बुलंदी पर वो नीचे से पैदल ऊपर आए? डॉक्टर राठौर ने मुंह बनाते हुए कहा। इसी बात पर तो मुझे खुद हैरत है। बहरहाल हुआ ऐसा ही है, कर्नल शर्मा ने जवाब दिया। और तुम कह रहे हो कि वो आम यूनिफॉर्म्स में थे? डॉक्टर राठौर ने कहा। यस सर, कर्नल शर्मा ने जवाब दिया। तुम्हारे पास इनकी फ़िल्म तो मौजूद होगी? डॉक्टर राठौर ने कहा। वो इसी अड्डे का इंचार्ज और सबसे सीनियर साइंसदान था। यस सर है।
کرنل شرما نے جواب دیا، مجھے دکھاؤ۔ مجھے تمہاری بات پر قطعاً یقین نہیں آ رہا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اس قدر خوفناک سردی میں عام لباس میں چند لمحے بھی زندہ رہ سکے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ باقاعدہ چل بھی رہے تھے۔ ڈاکٹر راٹھور نے کہا، یس سر، آپ ابھی خود دیکھ لیں گے، کرنل شرما نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے سامنے میز پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین کے مختلف بٹن یکے بعد دیگرے پریس کرنے شروع کر دیے۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی سکرین موجود تھی جو دھماکے سے روشن ہو گئی اور اس پر منظر بدلنے لگے۔ پھر ایک منظر ساخت ہو گیا اور پھر باقاعدہ فلم چلنے لگی۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، بلکہ قطعی ناقابل یقین، یہ کس قسم کے انسان ہیں؟ ڈاکٹر راٹھور کے منہ سے نکلا، یہ پاکشاہی ایجنٹ ہیں جناب۔ کرنل شرما نے فاتحانہ لہجے میں کہا، اس کا انداز ایسے تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اب دیکھا میری بات سچی تھی یا نہیں۔ یہ تو واقعی دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر راٹھور نے کہا، جی ہاں، میں چونکہ پہلے سے ہی ہوشیار تھا اس لیے میں نے ایکس رے کھول کر انہیں نیچے کھائی میں گرا دیا۔ کرنل شرما نے ایک بار پھر فاتحانہ لہجے میں کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد برف ٹوٹی اور وہ سب یکے بعد دیگرے برف میں غائب ہو گئے۔ تو کرنل شرما نے ہاتھ بڑھا کر سکرین آف کر دی۔ کیا ہم خود اس کھائی سے ان کی لاشیں نکال سکتے ہیں؟ ڈاکٹر راٹھور نے کہا، یس سر، لیکن اس کے لیے ہمیں خصوصی لفٹ اوپن کرنی پڑے گی۔ کرنل شرما نے کہا، سنو، تم ان لوگوں کو خصوصی لفٹ کے ذریعے اوپر لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی زندہ ہو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر راٹھور نے کہا، کون سی بات سر؟ کرنل شرما نے چونک کر پوچھا، میں ان سے وہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں اس قدر خوفناک سردی کیوں نہیں لگ رہی تھی۔ یہ واقعی دنیا کا حیرت انگیز راز ہے، اور یہ راز اگر مل گیا تو سمجھے یہ ایٹم بم سے بھی بڑا انکشاف ہوگا کہ انتہائی بلند ترین چوٹیوں پر بھی عام سے انداز میں تحقیقاتی کام ہو سکے گا۔ ڈاکٹر راٹھور نے جوش بھرے لہجے میں کہا، لیکن سر، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، انہیں اڈے میں لے آنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کرنل شرما نے دبے دبے لہجے میں کہا، او یو نان سینس، احمق ہو، مردہ حالت میں یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ نان سینس، تم فوجی ہو کر اس قدر خوف زدہ ہو؟ ڈاکٹر راٹھور نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، سر، میں کافرستان سیکریٹ سروس کے چیف کی وجہ سے کہہ رہا ہوں سر۔ کرنل شرما نے کہا، تم ان کی فکر مت کرو، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، تم انہیں زندہ یا مردہ حالت میں یہاں منگواؤ۔ ڈاکٹر راٹھور نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، سر، ان میں سے جو زندہ ہو صرف اسی کو یہاں لایا جائے، لاشیں تو کچھ نہ بتا سکیں گی۔ کرنل شرما نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، سب کو یہاں لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ جسے ہم لاشیں سمجھیں وہ زندہ ہوں، اور نہ جانے یہ راز ان میں سے کس کو معلوم ہو۔ البتہ حفاظتی انتظامات تم خود کر لینا۔ ڈاکٹر راٹھور نے کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ کرنل شرما نے جواب دیا تو ڈاکٹر راٹھور سر ہلاتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ عمران کی آنکھیں کھلی تو چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں غبار سا چھایا رہا، پھر آہستہ آہستہ منظر صاف ہوتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ منظر ابھر آیا جب برف ٹوٹی تھی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس برف میں کسی گہری کھائی میں گر گیا تھا، اور یہ منظر ابھرتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اب اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ذہن میں یکلخت دھماکے سے ہونے لگے، کیونکہ وہ کسی کھائی کے بجائے ایک کمرے کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اسے معلوم ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے ہتھ کڑی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں جیسے یکلخت خوشگوار لہریں سے دوڑتی چلی گئیں، کیونکہ اس کے سارے ساتھی بلال سمیت وہاں نہ صرف موجود تھے بلکہ وہ سب صحیح سلامت تھے۔ عمران کا اپنا جسم بھی صحیح سلامت تھا اور کسی قسم کا درد یا چوٹ پھوٹ اسے محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ گھسٹ کر پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی انگلیوں نے تیزی سے ہتھ کڑی کے بٹن کو تلاش کیا اور دوسرے لمحے ہلکی سی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی ہتھ کڑی کھل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہتھ کڑی اتارتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان پلاسٹک کی 2 کرسیاں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں جیسے ہی عمران پر پڑی وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ کیسے؟ اس نوجوان نے سامنے فرش پر کرسیاں رکھتے ہوئے کہا، میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ کیسے ہوش آیا۔ بہرحال ہم لوگ تو کھائی میں گرے تھے، پھر یہاں کیسے پہنچ گئے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اس وقت پلاسن پہاڑی پر بنے ہوئے مواصلاتی اڈے میں ہو۔ تم سب واقعی خوش قسمت ہو کہ نیچے گہرائی میں گرنے کی بجائے تم سب تھوڑا نیچے برف کی تہہ میں پھنس گئے تھے، اس لیے تم زندہ بھی بچ گئے اور تمہیں وہاں سے آسانی سے نکال بھی لیا گیا۔ اب ڈاکٹر راٹھور تم سے بات کریں گے، اس نوجوان نے جواب دیا اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے ساتھ پڑے ہوئے صفدر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوتے دکھائی دیے اور چند لمحوں بعد صفدر نے آنکھیں کھول دی۔ عمران خاموش بیٹھا رہا
تاکہ صفدر پوری طرح ہوش میں آ جائے۔ البتہ اس نے کلائی سے ہتھکڑی کھول کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی، مگر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے اسی انداز میں رکھے ہوئے تھے جیسے ابھی تک وہ ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے ہوں۔ وہ چاہتا تو اٹھ کر دروازے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور اندر آنے والوں کو سنبھال لیتا، لیکن اس نے یہ ارادہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس کے سارے ساتھی ابھی تک ہوش میں نہیں آئے تھے اور وہ بہرحال دشمن کے اڈے میں تھے۔ عمران صاحب، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ صفدر کی آواز سنائی دی تو عمران نے مسکراتے ہوئے ساری تفصیل بتا دی۔ او اللہ، تیرا شکر ہے، واقعی مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کر گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ ہتھکڑی کھول لو، لیکن اسے ظاہر نہ کرنا، عمران نے فرانسیسی زبان میں کہا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس کی آواز کہیں سنی نہ جا رہی ہو، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ایک ایک کر کے سارے ساتھی ہوش میں آ گئے۔ اور جب صفدر اور عمران نے انہیں تفصیل بتائی تو وہ سب بھی اللہ کا شکر بجا لائے، اور عمران نے انہیں بھی فرانسیسی زبان میں ہتھکڑیاں کھولنے کا کہہ دیا تھا۔ البتہ بلال کو اس نے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اول تو وہ فرانسیسی زبان سمجھتا ہی نہ ہوگا، اور اگر سمجھ بھی لے تو ہتھکڑی کھولنا شاید اس کے بس میں نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے خصوصی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اسی لمحے بلال کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے سر جھکا کر بلال کے کان میں سرخوشی کی اور بلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، اور دونوں اس کے سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے اور انہیں اس طرح غور سے دیکھنے لگے جیسے پہلی بار انسانوں کو دیکھ رہے ہوں۔ کتنی ٹکٹ بھر کر آئے ہو؟ عمران نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر کہا، تم ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہو جیسے چڑیا گھر میں پنجروں میں بند جانوروں کو لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کتنی ٹکٹ بھر کر آئے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تم ان کے لیڈر ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر راٹھور اور کرنل شرما دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ MSc DSc کیا مطلب؟ کیا تم سائنسدان ہو؟ ڈاکٹر راٹھور نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، سائنسدان تو آپ جیسے لوگ ہو سکتے ہیں، میں تو سائنس کا صرف طالب علم ہوں۔ ویسے میں آج کل مکھیوں اور مچھروں پر ریسرچ کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مکھیوں اور مچھروں پر ریسرچ؟ ڈاکٹر راٹھور نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، مکھیوں اور مچھروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدم سے بھی پہلے اس زمین پر موجود تھے اور آج تک موجود ہیں، اس لیے یہ ایک لحاظ سے اس دنیا کی قدیم ترین مخلوق ہیں جو آج تک نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس نے انسانوں کا ہر دور میں ناطقہ بند کیے رکھا ہے، اور آج بھی جب کہ انسان ترقی کی انتہائی منزلوں پر پہنچ چکا ہے وہ ان مکھیوں اور مچھروں سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ اس لیے میں ان پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ آخر ان میں ایسی کیا حیاتیاتی خصوصیت ہے جو انہیں کروڑوں اربوں سالوں سے ہر قسم کے موسم میں زندہ رکھے ہوئے ہے، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر راٹھور بے اختیار اچھل پڑا، اوہو تو یہ بات ہے، اسی لیے تم نے وہ راز حاصل کر لیا کہ تم لوگ موسم سے بے نیاز ہو گئے ہو، ڈاکٹر راٹھور نے کہا۔ تو اس بار اس کی بات سن کر عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا اب تم نے مجھے بھی مکھی اور مچھر سمجھ لیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ڈاکٹر راٹھور نے کہا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ورنہ میں ذائچہ بنا کر ستاروں کو گردنوں سے پکڑ کر ان سے پوچھ لیتا، عمران نے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر راٹھور بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی خوش مزاج آدمی ہو، بہرحال میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں کھائی سے اٹھا کر یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ حالانکہ کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف تمہیں انتہائی خطرناک آدمی بتا رہا تھا، ڈاکٹر راٹھور نے کہا۔ تو عمران شاگل کے بارے میں سن کر ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا شاگل بھی یہاں موجود ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نہیں، وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ کرنل شرما سے مل کر کھائی سے تمہاری لاشیں نکال سکیں، وہ تو نیچے پہاڑی کے دامن میں ہیں، اس بار کرنل شرما نے جواب دیا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ مسٹر علی عمران، میں تمہیں یہاں سے زندہ سلامت باہر بھجوا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے وہ راز بتا دو جس کی وجہ سے انتہائی خوفناک سردی کے باوجود تم لوگ عام سی یونیفارمز میں پہاڑی پر گھومتے پھرتے رہے ہو، اور اب بھی برف میں تم لوگ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، لیکن تمہارے جسموں پر انتہائی سردی کے کوئی اثرات سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ اب تم نے خود ہی بتایا ہے کہ تم مکھیوں اور مچھروں پر موسم کے اثرات پر ریسرچ کر رہے ہو، اس لیے یقیناً تم نے اسی ریسرچ کی وجہ سے یہ راز حاصل کیا ہوگا، ڈاکٹر راٹھور نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا گیا۔ وہ اب ڈاکٹر راٹھور سے کیا کہتا کہ اس نے تو مذاق میں یہ ساری بات کی تھی۔ کیا آپ بھی یہاں موسم کے اثرات پر ریسرچ کر رہے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمارا شعبہ مواصلات کا ہے، لیکن میں یہ راز جاننا چاہتا ہوں، مجھے اس میں دلچسپی ہے، ڈاکٹر راٹھور نے کہا۔ ٹھیک ہے،
یہ راز آپ کو بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہ راز انتہائی اہم ہے، لیکن بہرحال میری اور میرے ساتھیوں کی زندگیاں اس راز سے زیادہ اہم ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، عمران نے کہا۔ کون سی شرط؟ ڈاکٹر راٹھور نے چونک کر پوچھا۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جو مشین مجاہدین مشکبار کے قبضے سے حاصل کر کے آپ کے پاس یہاں بھیجی گئی تھی، کیا آپ نے اس کی میموری میں فیڈ شدہ معلومات حاصل کر لی ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا، ہم 1 گھنٹہ پہلے کامیاب ہوئے ہیں اور اب اس سے معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، کل یہ معلومات حکومت کو پہنچا دی جائیں گی۔ ڈاکٹر راٹھور نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوکے، یہاں کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ عمران نے کہا، 50 کے قریب۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور سنو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر تم ایک لمحے میں ہلاک کر دیے جاؤ گے، ڈاکٹر راٹھور نے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے آج تک لاکھوں نہیں تو ہزاروں بار غلط حرکت کی کوشش کی ہے، لیکن اب یہ میری بدقسمتی کہ جسے میں غلط حرکت سمجھتا ہوں وہ صحیح حرکت بن جاتی ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کا ایک بازو بجلی کی سی تیزی سے گھما اور دوسرے لمحے ڈاکٹر راٹھور کے ساتھ کرسی پر بڑے چوکنا انداز میں بیٹھا ہوا کرنل شرما چیختا ہوا کرسی سمیت نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ سے مشین گن اڑتی ہوئی دور جا گری۔ پھر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر راٹھور کچھ سمجھتا، عمران یکلخت اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے نہ صرف مشین گن اس کے ہاتھ میں موجود تھی، بلکہ فرش پر گر کر اٹھتا ہوا کرنل شرما بھی ایک بار پھر ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی چیختا ہوا واپس گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ یہ کیا؟ ڈاکٹر راٹھور نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے ہاف کر دو، عمران نے کہا، اور اسی لمحے اس کے ساتھی بجلی کی تیزی سے حرکت میں آئے اور ڈاکٹر راٹھور کے حلق سے گٹی گٹی سی چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی، جبکہ عمران مشین گن اٹھائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھے۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے دروازے کے قریب رک کر مڑتے ہوئے کہا، اور پھر دروازہ کھول کر اور تیزی سے دوسری طرف ایک چھوٹی سی راہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ شاغل خیمے کے اندر ٹرانسمیٹر کے سامنے موجود تھا۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، اس لیے وہ اب عمران اور اس کے ساتھیوں کو کھائی سے باہر نکالنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا، لیکن وہ اس وقت اشوک کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کرنل شرما کو کال کرنے سے پہلے اس سے رات کی رپورٹ لینا چاہتا تھا۔ مون اشوک کو بلانے گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اشوک خیمے میں داخل ہوا اور اس نے شاغل کو باقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ رات کو کوئی باہر تو نہیں آیا؟ شاغل نے پوچھا۔ نو سر، ہم ساری رات پوری طرح چوکنا ہو کر نگرانی کرتے رہے ہیں، اشوک نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے کافی لاؤ، شاغل نے کہا۔ مون ناشتہ تیار کر رہا ہے جناب، اشوک نے جواب دیا، اور شاغل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر اپنی طرف گھسکایا اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن ہی کیا تھا کہ ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی، اور اس آواز کو سن کر شاغل اس پوری طرح اچھلا جیسے اچانک کرسی میں لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹ کر وہ حیرتن نہیں بلکہ حقیقتاً کانوں تک پھیل گئی تھیں۔ وہ اب آنکھیں پھاڑ کر ٹرانسمیٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو عمران صاحب، میں کامران بول رہا ہوں۔ اسی لمحے ایک اور آواز ٹرانسمیٹر سے سنائی دی اور شاغل نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے۔ کامران، ہم نے اڈے پر قبضہ کر لیا ہے اور اب ہم نے باہر آنا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نیچے کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف شاغل اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ گو ابھی اس کی کال آنے والی ہے اور میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو اوپر بلا کر انہیں ٹریپ کر لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے چند ساتھی نیچے رہ جائیں، اس لیے تم فوراً اپنے ساتھ اپنے خاص تربیت یافتہ آدمی لے کر پلاسن پہنچو، اور اگر کوئی نیچے ہو تو خاموشی سے ان کا خاتمہ کر دو، پھر مجھے کال کر کے رپورٹ دو۔ اڈے کی اندرونی فریکوینسی نوٹ کر لو۔ عمران کی مخصوص آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے فریکوینسی بتانی شروع کر دی۔ مشن کا کیا ہوا عمران صاحب؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہم عین وقت پر پہنچ گئے، بلکہ پہنچ کیا گئے، وہاں کے انچارج سائنسدان نے ہمیں رات کو ہی کھائی سے اٹھوا کر اندر منگوا لیا تھا۔ وہ مجھ سے یہ راز معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس قدر شدید سردی کے باوجود ہم وہاں بغیر کسی مخصوص لباس کے کیسے زندہ تھے اور چل پھر رہے تھے، اور چونکہ وہ صرف سائنسدان تھا اور اس کے ساتھ سیکیورٹی انچارج کرنل شرما کا بھی شاید پہلے کبھی واسطہ سیکرٹ ایجنٹوں سے نہ پڑا تھا، اس لیے ہمارے ہاتھوں میں ایک عام سی ہتھکڑی لگا کر انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم کوئی حرکت نہ کر سکیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اس ناممکن کو ہمارے لیے ممکن بنا دیا، اور یہ لوگ اس مشن کی میموری علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور اگر ہم اس انداز میں اس وقت یہاں نہ پہنچتے تو آج یہ معلومات حکومت کافرستان کو بھجوا دی جاتی اور ہمارا مشن بہرحال فیل ہو جاتا، اور مشکبار کی تحریک آزادی بھی
ہر لحاظ سے کچل دی جاتی۔ ہم نے بہرحال یہاں موجود سب افراد کا خاتمہ کر دیا ہے اور اس مشین میں اس میموری کا بھی مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا مشن تو مکمل کر لیا ہے، لیکن اب ہم نے واپس جانا ہے اور نیچے شاگل موجود ہے، اوور۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور شاگل کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا۔ پہلے بھی جب اس نے فریکوئنسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کیا تھا تو اس کے کال دینے سے پہلے ہی ٹرانسمیٹر سے اس نے عمران کی آواز سنی تھی۔ وہ اس نے صرف ہیلو کا لفظ کہا تھا، لیکن عمران کی مخصوص آواز بہرحال اس نے پہچان لی تھی جس پر وہ اچھلا تھا، اور اب تو عمران نے خود ہی سے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ بے فکر رہیں، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، لیکن مجھے وہاں پہنچنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اوور۔ کامران نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی تو شاگل کے ساتھ مل کر کھائیوں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں نکلوانی ہیں، اس لیے 2 گھنٹے تو کیا، شاید کئی گھنٹے لگ جائیں، اوور۔ عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، یس سر، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے اوور اینڈ آل کہنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اوور اینڈ آل کا لفظ مکمل کرتا، شاگل نے بجلی کی تیزی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو عمران نے جیسے ہی بٹن آف کرنا ہے تو اسے فوراً معلوم ہو جانا ہے کہ یہ فریکوئنسی کہیں اور بھی سنی جا رہی ہے، جبکہ اب اسے معلوم نہ ہو سکے گا۔ یہ کیا ہوا ہے سر؟ خاموش کھڑے ہوئے اشوک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا سر ہوا ہے، اس نان سینس کرنل شرما اور اس احمق سائنسدان نے سب کچھ خود ہی تباہ کر دیا ہے، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ٹرانسمیٹر پر ایک بار پھر فریکوئنسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس، شاگل کالنگ، اوور۔ شاگل نے چیخ چیخ کر بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ اٹینڈنگ یو، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی، اس کے لہجے میں نیند کا غمار موجود تھا، جلدی کرو، صدر صاحب سے بات کراؤ، اٹ از ٹاپ موسٹ ایمرجنسی، جلدی کرو، اوور۔ شاگل نے بے اختیار حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، یس سر، ویٹ فار، اوور۔ شاگل کے اس پوری طرح چیخنے پر ملٹری سیکرٹری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، یس، اوور۔ چند لمحوں بعد صدر کی باری آواز سنائی دی، جناب میں شاگل بول رہا ہوں، غضب ہو گیا جناب، عمران اور اس کے ساتھی پلاسن کے مخصوص اڈے پر پہنچ گئے ہیں، اور جناب انہوں نے وہاں موجود سب سائنسدانوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے، اور وہاں موجود ساری مشینری بھی تباہ کر دی ہے، اور وادی مشکبار والی مشین سمیت جناب، اوور۔ شاگل نے تیز تیز لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو ناممکن ہے، اوور۔ صدر صاحب کی بوکلائی ہوئی آواز سنائی دی تو شاگل نے پوری تفصیل بتا دی، او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ کرنل شرما اور ڈاکٹر راٹھور انہیں خود اٹھا کر اندر لے گئے، ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، لیکن اب انہیں بہرحال زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے، میں پلاسن کے علاقے میں پوری فوج بھجوا دیتا ہوں اور اس اڈے پر بھی میزائل فائر کراتا ہوں۔ صدر صاحب نے اپنے وقار کو بلا کر چیختے ہوئے لہجے میں کہا، جناب یہ اڈا ریڈ بلاکس کا ہے اور اس پر ایڈم بم بھی اثر نہیں کر سکتا، اوور۔ شاگل نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں لیکن اس پہاڑی پر تو میزائل اثر کریں گے، میں اس پوری پہاڑی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیتا ہوں، اس طرح یہ اڈا پہاڑی سمیت نیچے آ گرے گا، اور بس بہرحال اسے ہر صورت میں تباہ کرنا ہے، اوکے میں انتظامات کراتا ہوں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ معاملات پلٹ گئے تھے۔ صدر صاحب نے کمان خود اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اسے معلوم تھا کہ صدر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرائیں گے، اور چونکہ انہوں نے اسے کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا، اس لیے اب سوائے وہ ان کے احکامات کا انتظار کرنے کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اب وہ واقعی تماشا دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے اچانک خیال آ گیا کہ وہ عمران سے بات تو کرے، اسے بتائے تو صحیح کہ اس کی موت اب اس لیے ہوگی کہ اسے شاگل نے ٹریس کر لیا ہے، تاکہ عمران کو مرنے سے پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ اصل کریڈٹ بہرحال شاگل کا ہے۔ اس لیے اس نے ٹرانسمیٹر پر تیزی سے فریکوئنسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا، ہیلو ہیلو، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل کالنگ، اوور۔ شاگل نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، یس، کرنل شرما اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے کرنل شرما کی آواز سنائی دی، بکواس بات کرو، مجھے معلوم ہے کہ تم کرنل شرما نہیں بلکہ عمران ہو، میں نے تمہاری وہ کال یہاں ٹرانسمیٹر پر سن لی ہے جو تم نے کسی کامران کو کی تھی، اور میں نے وہ ساری تفصیل بھی سن لی ہے جو تم نے کامران کو بتائی تھی۔ اس کرنل شرما اور سائنسدان نے حماقت کی کہ تمہیں خود ہی کھائی سے اٹھا کر اڈے کے اندر لے گئے، ورنہ تم صدیوں تک ٹکرے مارتے رہتے تو تم اندر داخل نہ ہو سکتے تھے۔ بہرحال اب تم اڈے کے اندر ہو، اب تم باہر نہ نکل سکو گے۔ میں نے صدر صاحب کو تفصیل بتا دی ہے، اور اب صدر صاحب پوری کافرستانی فوج کو اس پہاڑی کے گرد پھیلا رہے ہیں، اور اب وہ اس پوری پہاڑی کو ہی میزائلوں سے اڑا رہے ہیں، اور وہ تمہاری ہلاکت کے لیے اس اڈے پر ہائیڈروجن بم مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، اس لیے تم بہرحال اب زندہ نہیں بچ پاؤ گے۔
چاہے کچھ بھی کر لو، تمہاری موت اب یقینی ہو چکی ہے، اور میں نے یہ کال تمہیں اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں مرنے سے پہلے علم ہو جائے کہ تمہاری موت کا اصل کریڈٹ مجھے جاتا ہے، اوور اینڈ آل، شاغل نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرا اطمینان چھا گیا تھا کہ اب عمران کو بہرحال مرنے سے پہلے یہ علم ہو گیا ہے کہ اس کی موت شاغل کے ہاتھوں ہی ہو رہی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ قصہ یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران اور اس کے ساتھیوں نے واقعی پلاسن اڈے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس مشین کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، یا صرف یہ ایک جال تھا؟ اور کیا صدر صاحب اس پہاڑی کو واقعی مزالوں سے اڑا دیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے لاسٹ مومنٹ عمران سیریز کی قسط نمبر 8 اردو صفحہ چینل پر دیکھنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔